Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another podcast series of Radio Club. I'm your host Aisha Faryad Khan for this special episode. Today we will discuss about the scholarship opportunities in China. If you are dreaming of studying in China and want to learn about the scholarship, then you are at the right place. आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि चाइना में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और इनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे. एज अ गेस्ट हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद अली ने. डॉक्टर आबिद अली इज एन एसोसिएट प्रोफेसर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. He did his graduation from Bahauddin Zakariya University Multan with bronze medal. He did his MSc from University of Agriculture Faisalabad and secured silver medal. PhD from Chinese Academy of Agricultural Sciences. He worked as a focal person for 12 Chinese universities under MOU. He was a visiting scientist at INRA, France, Tarim University and Qingdao Agriculture University, China. चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर आबिद अली से और उनसे मजीद रहनुमाई हासिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? Wonderful. I'm just having very much excitement to be the part of this UF Media Club by Radio Club by Senior Tutor Office at University of Agriculture Faisalabad, and I hope it will be wonderful. सर चाइना की बात हो रही है तो मैंने सुना है कि आप फिर से चाइना जा रहे हैं. हाँ, ज़बरदस्त. आज इंटरव्यू से पहले ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट आपने पूछ ली है आयशा, थैंक यू. बेसिकली मैंने 2016 में इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, तो जितने मेरे इंटरेक्शंस थे चाइनीज़ प्रोफेसर्स के साथ, तो वो सब जब मैंने यूटिलाइज़ किए तो उस दौरान मैंने अब तक 34 अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और PhD स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकमेंड किए चाइना में फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. तो वो अब वहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन जो पाकिस्तान की फ्यूचर डिमांड्स हैं एग्रीकल्चर में और ख़ास तौर पे प्लांट प्रोटेक्शन में वो काम कर रहे हैं. तो अब मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे कोई चीज़ मेरे पास कम हो गई है, मैं नए बच्चे रिकमेंड करने हैं तो मेरे पास अब कोई स्पेस नहीं बन रही. तो मैंने डिसाइड किया कि एक और पोस्ट डॉक करता हूँ और इस साल 1 साल के दौरान जो है मैं बहुत से फोरम्स पे जहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं, तो वहाँ इंटरेक्शन करके पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए मेरा एक मिशन है जो मैं इस दफ़ा लेके जा रहा हूँ वहाँ पे. ओके, तो सर किस तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं चाइना में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. चाइना में बेसिकली स्कॉलरशिप जो सबसे बड़ी क्वांटिटी में या नंबर में लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो PhD, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट डॉक में चाइना में सर्व कर रहे हैं. और अब स्कॉलरशिप्स को अगर हम देखें तो चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये सबसे प्रोमिनेंट है और ये एक ऐसी स्कीम है जो चाइना ने 2008 में स्टार्ट की है. और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल जिसको हम CSC कहते हैं उसके अंदर ये आता है. इसके अलावा दूसरे नंबर पे है जो उनके सूबाई स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनको हम प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स कहते हैं और वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर्ड करती है. वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल अफेयर्स हो सकती है उनकी, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकती है. इसके अलावा एक होता है जो यूनिवर्सिटी या जो एकेडमी है या स्कूल्स हैं उनका अपना एक स्कॉलरशिप होता है जिसको हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कहते हैं. तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ मराहिल में अपने आप को अवेल करवाने के लिए. इसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप जो है ये चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज वो ऑफ़र करती है और ये सबसे प्रिविलेज है आजकल उसको. इसके अलावा एक और है जो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज में ही ऑफ़र होता है, उसमें उसको हम कहते हैं कि ये है TWAS के नाम से है. तो वो भी स्कॉलरशिप चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में तमाम स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है. तो अगर हम मेन कैटेगरीज देखें तो उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नंबर 1 है.
نمبر 2 جو ہے پروونشنل گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, نمبر 3 یونیورسٹی اسکالرشپ ہے, اور نمبر 4 جو ہے وہ آنسو ہے, اور نمبر 5 جو ہے وہ ٹواس فیلوشپ جو ہے بیسیکلی وہ چائنا میں. یہ 4 مین کیٹیگریز ہیں اسکالرشپس کی, جو انڈر گریجویٹ اگر ہیں تو وہ ماسٹر ڈگری کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو آفر ہوتے ہیں, یا وہ ماسٹر ڈگری کر چکا ہے یا کر رہا ہے لاسٹ سیمسٹر میں ہے تو وہاں پہ چائنا میں پی ایچ ڈی کے لیے وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. سر ان اسکالرشپ میں ٹیوشن فی, لیونگ ایکسپینس سب کور ہوتا ہے یا یہ بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں اسکالرشپ؟ ہاں یہ بھی کیٹیگری ہے. اس میں پروونشنل اسکالرشپ اور چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہے سی ایس سی کے انڈر ہے, اس میں ہر چیز کورڈ ہوتی ہے. ایون اسٹوڈنٹس کو سیٹلمنٹ الاؤنس بھی دیا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں اگر جب وہ پہلے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے جو ایم ایس سی کے لیے 2500 ہے, یا ایم فل ماسٹر جو پروگرام ہے, اور پی ایچ ڈی یا ڈاکٹرل جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو وہ 3500 ملتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ 2010 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت یہ فیلوشپ یا اسکالرشپ کی اماؤنٹ صرف 2000 تھی چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پہ. تو اب جو اسٹوڈنٹ لے رہا ہے کینڈیڈیٹ وہ 3500 ہے. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کی انٹرسٹ کیا ہے. وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جب یہاں پہ آئیں تو ان کو فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی, اپنی لیونگ جو لائف ہے اس کو بھی چلانے کے لیے, اور اسٹڈیز پہ فوکس کر کے وہ ریسرچ میں ایکسلریٹ کریں اور اپنے اپنے ممالک کو وہ ریپریزینٹ کریں. اور جو ایگریکلچر ہے خاص طور پہ جس کو میں سمجھتا ہوں, یا بیسک سائنسز ہیں, سوشل سائنسز ہیں, انجینئرنگ ہے, یا اینیمل سائنسز ہے, یا ویٹرنری ہے, تو ان سب میں ایون فوڈ سائنسز ہے, یا ہوم اکنامکس ہے, تو ان سب میں ایکسلریشن آگے ایکسل کرنے کا بہت زیادہ چانسز ہیں, جس میں چائنیز گورنمنٹ ہمارے تمام کینڈیڈیٹس جو پاکستان سے ہیں پرٹیکولرلی وہ اس کو اسپانسر کرتے ہیں. سر زیادہ تر ایگریکلچر کو پریفر کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہاں چونکہ ہم ایگریکلچر یونیورسٹی ہیں, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے, تو یہاں پہ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں ایگریکلچر کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بایو کیمسٹری ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, تو وہاں بھی ایسے ہی کیٹیگریز ہیں کہ وہاں یونیورسٹی ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر ہے, اس کو ہم جنرل یونیورسٹی کہتے ہیں. جیسے پیکنگ یونیورسٹی ہے ان کی, شنخوا یونیورسٹی ہے, نانکھائی یونیورسٹی ہے, شنگھائی یونیورسٹی ہے, پھر اس میں شنگھائی چیاؤ تھانگ یونیورسٹی ہے, یا بیجنگ چیاؤ تھانگ یونیورسٹی ہے. پھر ایک کیٹیگریز ہے جس میں بیجنگ نارمل یونیورسٹی ہے جیسے. تو نارمل جن کے ساتھ ہے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کے لیے بچے ٹرین کرتے ہیں, بٹ ناؤ دے آر پروموٹنگ ٹورڈز ریسرچ, اور اس میں شنیانگ نارمل یونیورسٹی ہے جہاں پہ بیسیکلی میں جا رہا ہوں. اسی طرح نارتھ ایسٹ نارمل یونیورسٹی ہے, یا پھر ہر صوبے کی ایک نارمل یونیورسٹی ہے جو کہ ان کے پروونشنل کیپٹل سٹی میں موجود ہے, اینڈ دے آر آؤٹ کلاس ان دیئر ریسورسز اینڈ ہائی ٹیلنٹ آف دیئر پروفیسرز. اوکے, سو ڈاکٹر عابد علی, ہم نے اسٹوڈنٹس کی طرف سے پہلا کویشچن یہ آتا ہے کہ ان کی سی وی کیسی ہونی چاہیے. ہاں عائشہ, بہت اچھا کویشچن ہے. اس سے بھی پہلے بچوں کو یا ہم اسٹوڈنٹس یا کینڈیڈیٹس کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وائی وی آر گوئنگ ٹو چوز چائنا, یا ہم کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو وائی دیٹ یونیورسٹی. یہ اس کا سب سے بیسک کویشچن ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب اس کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ میں وٹنس ہوں یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام ہے جس کو ہم BRI بھی کہتے ہیں, OR بھی کہتے ہیں, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو, جس کے اندر بہت سے سب یونٹس ہیں یا پروجیکٹس ہیں. ان میں سے ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جس کو ہم CPEC کہتے ہیں. تو یہ جو CPEC ہے بیسیکلی یہ BRI کا حصہ ہے. اب اس میں ہم یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو BRI ہے اس میں ویلیو یا امپورٹنس کس چیز کی ہے. وہ یہ ہے کہ ہز ایکسیلنسی پروفیسر ڈاکٹر شی جن پنگ جو ہیں, جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں, ان کا یہ ویژن تھا کہ یہ BRI پروموٹ ہونا چاہیے. 2013 میں انہوں نے یہ آئیڈیا دیا. اس میں پہلا میگا پروجیکٹ جو تھا وہ CPEC تھا, پاکستان میں لانچ ہوا. کیا تھا کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی جو لائف ہے اسٹینڈرڈس وہ اپلفٹ ہوں, پاورٹی ختم ہو, ایجوکیشن کی کوالٹی ان کو مہیا ہو, اور اس کے علاوہ جو ان کی بیسک ایگریکلچر ہے اس میں جدت آئے, بزنس, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور اس سے بھی بڑھ کے انفراسٹرکچر. کہ ہم نے ان تمام ممالک کو جو اس BRI میں شامل ہوں گے
یہ شامل ہو چکے ہیں انکلوڈنگ پاکستان اینڈ مینی ادرس. تو ان کا بیسک پرپز یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کنیکٹ ہیں یعنی چائنا کی باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں ان کو ان کے ممالک میں کس طرح ہم اپلفٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پڑوسی اگر بھوکا ہوگا تو نقصان اس کا چائنا کو ہے. تو انہوں نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا کہ یہ چائنا کے جو پڑوسی ہیں ان کو ان کے ممالک میں ٹرین کیا جائے. تو اسی لیے یہ اسکالرشپ بھی انہوں نے آفر کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اس کی مین ریزن ہے, جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز جو ہیں SDGs ان میں بھی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے, گلوبل پارٹنرشپ ہونی چاہیے, پاورٹی نہیں ہونی چاہیے, کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل کوآپریشن ہے. تو ان ساری چیزوں میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. وائی وی چوز چائنا, اس کی ایگزامپل یہ ہے, میں 2015 میں سرچ کر رہا تھا پوسٹ ڈاک, تو میں نے امیریکن پروفیسر کو میل کی کہ میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں مجھے کہاں سے کرنی چاہیے. تو اس نے اس وقت مجھے ایسے ہی اشارہ کر کے بتایا کہ علی وی آر جسٹ گوئنگ لائک دس انکلوڈنگ یورپ اینڈ چائنا از جسٹ گوئنگ لائک دس ان ٹرمز آف فائنینس اینڈ اکانومی. سو اس ملک کا جو ویژن ہے جس کو ہماری گورنمنٹس اور ہمارے جو چائلڈہڈ سے لے کے بڑے حد تک ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو فرینڈشپ ہے وہ ہائر دین ہمالیہ ہے, سویٹر دین ہنی ہے, ڈیپر دین اوشنس ہے. تو وہ اسی میں ہے. اگر ہم پارک میں بھی جائیں تو بابے جو ان کے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں دے نو کہ ہو واز بھٹو, ہو واز محمد علی جناح, ایون دے نو ہو از سنی, ہو از شیعہ. So they are very much familiar with Pakistani culture, and more double than Pakistani population, there are very good Muslims in China. So China کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایجوکیشن, اب آپ جتنے جرنلز دیکھ لیں جن میں پیپر پبلش ہوتے ہیں, ٹاپ کلاس کے جرنلز میں آپ دنیا کا کوئی جرنل لیں اس میں آپ کو فرسٹ آتھر, کورسپونڈنگ آتھر چائنیز ملیں گے. تو اٹ مینس کہ وہ ٹیکنالوجی میں ایکسیلنٹ ہے. تو اس لیے ہم جیسے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو جو یہاں پہ ان کو اپرچونیٹی ملتی ہیں اس میں وہ اگر ٹرین ہوتے ہیں ان کو وہاں جا کے گڈ ریسرچ کے مواقع ملتے ہیں, ایجوکیشن کے موقع ملتے ہیں جو یہاں پاکستان میں ہمیں نہیں ہوتے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پہلے پتہ ہو کہ ہم چائنا کیوں جا رہے ہیں. اور پھر بالکل میں دوسری بات آپ سے یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں عائشہ, وہ یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اٹ مینس فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اٹ مینس کہ آپ نے وہاں جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اور سی وی اس کا بیسک ایلیمنٹ ہے. اب سی وی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب چائنا پہلے ہوتا تھا وہ اسپانسر کر رہے تھے, فنڈنگ دے رہے تھے کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لوگ ذرا فنڈنگ ملے اور وہ اپنے ممالک میں واپس جا کے اچھی ٹیچنگ کریں اور جابس دیں. اب چائنا کیا کر رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں اسکلڈ لیبر ملے. لیبر مینس کہ ٹیلنٹڈ لیب کے اسٹوڈنٹس ملیں جن کو اکوپمنٹ چلانا آتے ہوں, جن کے اندر سائنٹیفک ابیلٹیز ہوں, جن کے اندر کمیونیکیشن اسکل ہو. تو کمیونیکیشن اسکل کے لیے UAF کے اسٹوڈنٹس بڑے لکی ہیں کہ یہاں پہ کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پہ چائنیز لینگویج کورسز ہوتے ہیں. تو میری سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اس سی وی کی طرف جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اب وہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر والی بات ہو. تو اس کے لیے لینگویج کے کورسز یہ کریں گے تو پھر سی وی میں ایڈ کر سکیں گے. تو ہاں یہ سی وی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ایک فیکٹر جس کو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے وہ نمبر 1 ہے لینگویج. اگر آپ HSK کے 2 کر چکے ہیں, HSK کے 3 کریں, HSK کے 4 کریں, there are maximum chances you will be selected. سی وی میں سیکنڈ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں پبلیکیشن ایز اے فرسٹ آتھر, ایز اے کورسپونڈنگ آتھر, کہ آپ نے جو پیپر پبلش کیا ہے وہ ریویو آرٹیکل ہو سکتا ہے, وہ ریسرچ آرٹیکل ہو سکتا ہے. ہاں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پبلش ہو چکا ہے, اگر نہیں ہوا تو کیا وہ انڈر ریویو ہے, اگر انڈر ریویو بھی ہے تو ان کے لیے ویلیویبل ہے. تو یو مسٹ ہیو ٹو بی پریپیئرڈ to get that CV up to the mark so that it could be attractive for the Chinese professors. And for them, publication and language, these are 2 key points because communication is very important. اور سر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کو کریکولم ایکٹیویٹیز انہوں نے کافی زیادہ کی ہوتی ہیں, کیا وہ اہم ہوتی ہیں سی وی میں یا نہیں؟ وہ سی وی کا بڑا اہم حصہ ہے.
مثال کے طور پر ابھی نارتھ ایسٹ فارسٹ یونیورسٹی جو ہمارے ساتھ یو ایف کے ساتھ ایم او یو میں باؤنڈ ہے, تو وہ اسکالرشپ پچھلے سال بھی انہوں نے 10 اسکالرشپ آفر کیے تھے, اس سال انہوں نے 20 اسکالرشپ آفر کیے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹ کا انٹریکٹیو سیشن کیا ہے. یہ سارے جو سیشنز ہوتے ہیں ان کا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے, اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے اور ان کو انفارمیشن ان کے ڈور اسٹیپ پہ دی جائے. اب یہاں پہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں میں ان کو بتا رہا تھا, ہمارا سینئر ٹیوٹر آفس ہوتا ہے, وہاں پہ ہم یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرواتے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ یہ وہ سارا بتایا, تو دے ور سو ایکسائٹیڈ, دے ہائی لائٹڈ دس پوائنٹ کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس اگر یو ایف ریکمینڈ کرتی ہے تو ان کو ہم پریفر کریں گے, کیونکہ وہاں بھی جو آپ ایکٹیویٹیز یہاں کر رہے ہیں ایس ٹی او آفس میں, یہ وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے. 500 اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل, مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈفرینٹ کنٹیننٹس کے لوگ ہیں, تو آپ کے لیے کلچرل ایکسچینج, لینگویج, اگین کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, جس کو میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ اب اگر اسٹوڈنٹس نے جانا ہے, اپنا پلان کیا ہوا ہے, تو وہ جتنا جلدی ہو سکے, جو ابھی انڈر گریڈ میں 5ویں سیمسٹر میں ہیں, 6ٹھے میں جا رہے ہیں یا ایم ایس سی فرسٹ میں ہیں, تو یہ ایچ ایس کے اوپر فوکس کریں. اس کے لیولس جو ہے 1 2 3 4, تو ان کے پھر چانسز بڑھتے ہیں. اور یہ کریکولر ایکٹیویٹیز والے جو ہیں یہ ایکسیپشنل ہیں ہمارے یو ایف میں بھی, اور یہ باہر کے ممالک اسپیشلی آئی مین ان چائنا, دے ہیو ویری گڈ ڈیمانڈ. اور سر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو چائنا چلے جاتے ہیں, وہ مس گائڈ بھی کرتے ہیں, جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ انگلش وہاں پہ بہت کم لوگوں کو آتی ہے, تو کیا یہ سچ ہے, یہ بس مت ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹوری. میں 2010 میں گیا تو مجھے یہاں سے جاتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کہ چائنا کی لینگویج کیا ہے. میں جب ایئرپورٹ پہنچا تو خواتین جو ایئرپورٹ پہ ہوسٹس ہوتی ہیں یا ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں, تو وہ نی ہاؤ کر رہی تھی. میں کہوں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ان کو. تو جب ہم کلاسز میں گئے تو پھر پتا چلا کہ نی ہاؤ کا مطلب ہے ہیلو. تو میں نے چائنیز پہلا لفظ وہاں جا کے سنا 2010 میں. تو اس کے بعد آج تک جو میں بھی آپ نے مینشن کی, ہائی لائٹ کی میری اچیومنٹس یا میرا جو رول ہے ایکٹنگ ایز اے برج بٹوین چائنا اینڈ پاکستان, اسپیشلی ان ایجوکیشن, ان ریسرچ, تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت ہم جا کے مڈل اسکول میں جاتے تھے, تو میں ان سے انٹریکشن کرتا تھا, تو چھوٹے چھوٹے بچے دے اسپیک ان انگلش اینڈ دے ہیو ویری اسٹرانگ کولیبوریشن ایٹ مڈل اسکول اسٹوڈنٹس, exchange program with UK, USA, and majority of the people now they are very good at English. But yes, in remote areas, especially if you go at some experimental research area, so there would be some labor and worker staffs, they cannot speak English well, but you have brilliant opportunity that you improve your Chinese language, and in this way you would be the best bridge between China and Pakistan to solve agricultural problems and many others, especially economy. So language, and I mean it, those students who go there with their struggle, who go there with their own interest, they have some vision, they have prepared themselves for their own future demands, then they will definitely provide an excellent opportunity for their young ones. I mean our next generation. کہ وہ چائنا میں بیٹھے ہیں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بے لوث خدمت کریں گے وہ, اور وہ گائیڈ کریں گے. وہ صرف اپنے ریلیٹیوز, اپنے کلوز فرینڈس تک نہیں, بلکہ سب کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں اب میں مثال ہوں اس کی, میں نے اگر 12 یونیورسٹیوں کے فوکل پرسن ہوں تو آج تک میں نے 34 اسٹوڈنٹس بھی تو بھیجے ہیں. مطلب یہ کچھ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اور ہو, تو اس کے لیے میں نے پلان کیا کہ میں 1 سال کی اور پوسٹ ڈاک کرتا ہوں. تو انگلش ڈز ناٹ مین کہ ان کو نہیں آتی, ہاں آپ کو تو آتی ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر انگلش آتی ہے تو آپ اس اسٹرینتھ کو, جن کو نہیں آتی آپ ان کو اسٹرینتھ اپنی دکھائیں, اور ان کی ویکنیس انگلش ہے تو آپ کی ویکنیس چائنیز ہے, تو ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے پاس بھی اپرچونٹی ہے کہ آپ چائنیز سیکھیں. اور جتنی اچھی کمیونیکیشن پروفیسر کی, لیب میٹس کی, جہاں پہ آپ رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہے, آپ ڈیلی نئے ورڈ سیکھتے ہیں, اینڈ اٹ از جسٹ کائنڈ آف لو
to speak Chinese. اسٹوڈینٹس کا کوشچن ہوتا ہے کہ سی وی پہ جو پکچر اٹیچ کرتے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ پکچر فارمل ہونی چاہیے, آفیشیل ہو تو اٹس بیٹر, اگر نہ ہو تو آپ کوئی کام کرتے ہوئے کلوز پکچر جو ہے وہ اگر آپ دکھانا چاہیں تو زیادہ اچھی ہوگی سی وی کے اوپر. سو ویل اسٹرکچر سی وی کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی فارمیٹ بھی ہوتا ہے جیسے یورو پاس ہوتا ہے یا سمپل ورڈ میں اسٹوڈینٹس بنا لیتے ہیں؟ I will recommend it because initial stage ہوتا ہے یورو پاس میں, سیمپل تو آپ لے سکتے ہیں, لینا چاہیے, جی لیکن اگر آپ ورڈ میں ایک سمپل سی وی بنا لیتے ہیں, کیونکہ چائنیز نے جس پروفیسر نے سی وی کو ایکسپلور کرنا ہے یا اس نے دیکھنی ہے, اس نے اپنی کی پوائنٹس دیکھنے ہیں, وہ اس کی خوبصورتی پہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ جو اس نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ پبلیکیشن ہے, لینگویج ہے, اس کے اندر اس کی آپ کی ٹریننگز ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, ہاں اس کے اندر ریفرنس ہے, آپ کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہے ریسرچ کی, آپ کا آبجیکٹیوز کیا ہے, آپ کی ایجوکیشن میں ایوریج پوائنٹس کتنے ہیں یا پرسنٹیج کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. یورو پاس بھی اوکے, بٹ آئی ول پریفر کہ سمپل ٹو دی پوائنٹ بٹ ویری نائس سی وی in font and size should be well managed and disciplined. It can have very bright impact. Okay. تو سر ریفرنس لیٹر کیا رول پلے کرتا ہے؟ ہاں, اب چونکہ بہت ونڈرفل کویشچن عائشہ, میں چونکہ اب اس فورم سے تمام اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہوں کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. یہ ریفرنس لیٹر سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لیٹرز جب اسٹوڈنٹس جمع کرواتے ہیں تو وہ خود ہی سائن کر کے جمع کروا دیتے ہیں. تو کئی ایسے مواقع پہ ایسا ہوا کہ وہ دوستوں نے بھیجا کہ یہ لیٹر آئے ہیں, یہ دیکھیں آپ نے ریکمینڈ کیا, تو آگے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فیک سگنیچرز ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ریفرنس لیٹر جس کی بات ہو رہی ہے, ریکمنڈیشن لیٹر کی, وہ سب سے اپنے ٹیچر سے, خاص طور پہ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر یا اس کے ایکویولنٹس جو بھی گریڈز ہوتے ہیں ہمارے ایگزیکٹو آفیسز میں, ان لوگوں کو سگنیچر کروا کے اسٹیمپ لگوا کے ان کو آپ اپلوڈ کریں. اور ریفرنس لیٹر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریفرنس لیٹر اگر کسی اچھے سائنٹسٹ کا آپ کو مل گیا ہے جس کی انٹرنیشنل یا گلوبل ایک ورتھ ہے, تو وہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے. کیونکہ جب پروفیسر چائنیز دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی پبلیکیشنز کس میں ہے, اس کا ریسرچ ڈومین کیا ہے, تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہے. اور اگر چائنیز گریجویٹ, جیسے یہاں پہ ہمارے 85 پاکستان پی ایچ ڈی گریجویٹس ہیں جو چائنا کی مختلف آرگنائزیشن سے پڑھ کے آئے ہیں, تو اب وہ یہاں پہ ان کے ڈفرینٹ لنکس ہوں گے, جو ان کے کلاس میٹس ہوں گے وہ اب ڈائریکٹر بن چکے ہوں گے, کئی پروفیسرز ہوں گے. تو یہاں سے اگر آپ ریفرنس لیٹر ان چائنیز ٹیچر سے لیتے ہیں, جو پاکستانی ٹیچر سے جو چائنا سے پڑھ کے آئے ہیں, تو پھر آپ کو فائدہ ہے. تو ریفرنس لیٹر جو ہے وہ 2 ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور وہ سی ایس سی یا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کی بھی نیڈ ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے عائشہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹر ہے اس کو آپ چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے بھیجیں. اگر وہ نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, تو پھر وہ خود کر لیتے ہیں. تو پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کی جو سی وی ہے, آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہی چیٹ پہ ہے یا آپ کی بائی ای میل ہے, اٹ شوڈ بی ویری کانسٹنٹ اینڈ ہاؤ ٹو سے کہ سسٹینیبل ہونی چاہیے اور ویل کمیونیکیشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ پروفیسر کی میل آیا, آپ 2 دن بعد رپلائی کریں کہ میرے پیپر ہو رہے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. یہ بڑے اٹریکٹیو پوائنٹس ہیں جو ہمارے ینگ کینڈیڈیٹس جو آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. سر کوئی پلیٹ فارم یا پھر کوئی ویب سائٹ جو ہمیں ڈیٹیلڈ انفارمیشن دیں اسکالرشپس کے بارے میں؟ ونڈرفل. اس کی ایک سب سے بیسٹ اور ایک ہی مثال میں آپ کو دوں گا, وہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں, چائنا کی جو ہے. انڈیویجول اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کا نیم اگر آپ کو پتا, تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہ آپ کو انٹرنیشنل آفس میں لے جائے, آپ وہاں پہ دیکھیں انہوں نے لسٹ اپلوڈ کی ہوتی ہے, کرائیٹیریا کیا ہے, آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. وہاں پر جو ایلمنائی ہوتی ہے ان کا بھی وی چیٹ کا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ای میل پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, تو وہ سارے وائبرنٹ کمیونٹی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو اور اس فورم سے تمام کینڈیڈیٹس جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آج نہیں تو کل آپ لوگ اپنا وی چیٹ اکاؤنٹ لازمی اوپن کریں. کیونکہ ای میل میں اگر وہی چیٹ اکاؤنٹ آپ اپنا ڈال دیتے ہیں, سی وی کے اندر ڈال دیتے ہیں,
تو پروفیسر فوراً اس کو کلک کرے گا کیونکہ اس موبائل میں اس نے ہر وقت رکھا ہوتا ہے اور وہ سب سے بیسٹ وے ہے کمیونیکیشن کا. تو وہ اسیس کر لے گا کہ اس کی لینگویج بھی ٹھیک ہے, اس کو لکھنا بھی آ رہا ہے اور کوئی کرسپونڈنٹ بھی ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ چائنا میں پروفیسرز زیادہ طور پہ بیزی ہوتے ہیں, وہ اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں, تو آپ لیب میں بیٹھتے ہو تو انہوں نے میسج کرنا ہوتا ہے کہ ہیو یو ڈن دس جاب, اوکے رپورٹ می. سو اٹ از اے کائنڈ آف اسیسمنٹ. اور اس کے لیے دوسرا جو بیسٹ سورس ہے جو میں ریکمینڈ کروں گا نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ ابھی ٹرائی کرنا ہے, وہ ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ, جس کو ہم CSC کہتے ہیں, چائنا اسکالرشپ کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں. وہاں پہ اسکالرشپس بھی دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کی انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہیں, وہاں پہ ویب سائٹ لنکس بھی دیے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کے اس کے اندر جو کی پوائنٹس ہیں, کرائیٹیریا کیا ہے, اسٹائپنڈ کتنا ہوتا ہے, میڈیکل کی انشورنس کتنی ہوتی ہے. تو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ, اس کو ہم campus.china.org کے نام سے ہے, اس کو لازمی ایکسپلور کریں. ساری انسٹرکشنز غور سے اگر ایک بچہ پڑھ لیتا ہے نا تو ہی اور شی کوڈ بی ایلیجیبل ٹو پاس دیٹ ایگزام, اور ایگزام آئی مین کہ ہی وڈ بی ریڈی ٹو اپلائی. تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ سیلف ڈپینڈنس ہونی چاہیے, اور وہ ایک ہی ہے کہ آپ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ CSC کی ویب سائٹ جو ہے اس کو وزٹ کریں, اس کے اوپر یہ ساری انفارمیشن ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے. سر ایکسیپٹنس لیٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اچھا, چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ میں ایکسیپٹنس لیٹر آپشنل ہے جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں, بٹ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے یہ بیسیکلی ڈز ناٹ مین کہ اس ایڈمیشن. مینی اسٹوڈنٹس ہیو ایکسیپٹنس لیٹر but they did not get admission. The point is acceptance means you have contacted with some professor جو کہ سپروائزر ہوں گے آپ کے, اور وہ اس کے پاس پروجیکٹس ہیں, تو وہ آپ کو اسیس کر کے چاہ رہا ہے کہ آپ اس کی لیب کو جوائن کریں. وہ 2 کو دے دیتا ہے, وہ 3 کو دے دیتا ہے, تو آپ اس میں کتنے وائبرنٹ ہیں, کتنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, وہ آپ کی CV اور وہ ساری چیزوں کو اس نے اسیس کرنے کے بعد, ہاں اب تو انہوں نے انٹرویوز رکھ دیے ہوئے. اس کے لیے ہم جو کہ ہم اینٹومالوجی میں بچوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز CV میں بھی ایڈ کریں اور پاور پوائنٹ اختیار کرتے جائیں, PPT, کہ جب ان کو موقع ملے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے پروفیسر کہے گا جی آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہوں میں, تو اس کے لیے تب تو آپ PPT نہیں بنا سکیں گے. تو ساتھ ساتھ جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے جاتے ہیں سائنٹیفک لیب کے اندر, ان یا آؤٹ ریچ آئی مین پریکٹیکل میں یا فیلڈ ٹورس میں, انسیکٹس کلیکشن کی ان مائی کیس ان اینٹومالوجی, آپ ان کو جب رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ پروفیسر کہتا ہے کل میں نے انٹرویو ہے, تو ایک دن میں آپ نہیں بنا سکیں گے. اگر پہلے سے آپ نے ساتھ ساتھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے آسان ہے. تو پھر ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے یہ آپ کے لیے کی ہے کہ آپ کے میکسیمم چانسز ہو گئے. اور اب سسٹم تھوڑا چینج ہو گیا ہے. پہلے انٹرنیشنل آفس اپنے لیول پہ ایکسیپٹنس لیٹر کی بیس پہ اسیسمنٹ کر کے اس کا ایڈمیشن ہو جاتا تھا. تو اب جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ پروفیسر دے رہا ہے کسی ایک اسکول سے, ڈپارٹمنٹ سے, تو وہ جب ڈپارٹمنٹ سے لیٹر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اپلیکیشن تو ہم انٹرنیشنل آفس میں جمع کرواتے ہیں نا, تو وہ جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل آفس آن لائن ایکسیس دے دیتا ہے اس انسٹیٹیوٹ کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ, اسکول, کالج لیول پہ جن بچوں نے ایکسیپٹنس لے کے اپلائی کیا تھا ان کو اسیس کریں. اس کی پھر فائنل لسٹ انسٹیٹیوٹ یا ڈپارٹمنٹ سے انٹرنیشنل آفس میں آتی ہے کہ ہاں جی میں نے اس کو دیا تھا ایکسیپٹنس لیٹر اور اب میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں, تو اب جو ہے یہ اس کو آپ اسکالرشپ دے دیں. تو یہ ایکسیپٹنس لیٹر کی ویلیو ہے کہ ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے صرف کاغذ کا نام نہیں ہے, صرف سگنیچر کا نام نہیں ہے, یہ ایک آپ کے پاس اتھینٹسٹی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ نے انٹرویو دیا ہے, آپ کی CV اچھی ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری لیب میں آئیں گے, آپ ایک ایکو فرینڈلی ایسٹ ہوں گے, آپ لوگ اپنا پلے کریں گے رول, آپ لیب میں زیادہ ٹائم بیٹھیں گے, آپ لوگ کمیونیکیشن کو ڈیولپ کریں گے, اپنی چائنیز لینگویج سیکھیں گے, آپ کہیں جائیں باہر تو آپ اپنی لیب کے, اپنی پاکستان کے, اپنی فیملی کے امبیسڈرس ہوں. تو ایکسیپٹنس لیٹر جسٹ کاغذ نہیں ہے, یہ ایک پوری ایک فلاسفی ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمارے تمام نئے اسٹوڈنٹس کو.
جی اسٹوڈینٹس پروفیسر سے کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ہاں اب یہ امپورٹنٹ ہے. پہلے میں نے مینشن کیا کہ آپ کے پاس سب سے پہلا جو وے ہے نا وہ ہے وی چیٹ اکاؤنٹ بنایا اپنا. اوکے. یہ وی چیٹ جو ہے WECHAT کے نام سے, یہ وی چیٹ اکاؤنٹ آپ جب انٹرنیشنل آفس کی ویب سائٹ کسی بھی یونیورسٹی پہ جاتے ہیں تو اس یونیورسٹی کا آفیشیل پیج بنا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں فیس بک کا, انسٹاگرام ہے, تو ان کے وی چیٹ اکاؤنٹ آفیشیل بنے ہوئے ہیں. آپ وہاں سے انفارمیشن بائی میسج بھی لے سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پروفیسر سے رابطہ کرنا ہے تو آپ انٹرنیشنل آفس کے ذریعے, اب تمام آلموسٹ یونیورسٹیز نے اپنی انگلش ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جی. آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں, پروفیسر کی پروفائل نکالیں, وہاں سے آپ اس کی ای میل لے لیں, آپ اس کو ای میل کریں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریسرچ گیٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, جو کہ سائنٹسٹ کا فیس بک ہے. تو وہاں سے آپ سرچ کریں, پروفیسر کا نیم پتہ ہے تو اس سے سرچ کر لیں, یونیورسٹی کا نیم پتہ ہے تو یونیورسٹی سے سرچ کر لیں, نہیں تو اس کی ریسرچ آپ کی کیا انٹرسٹ ہے, آپ کی ورڈز ڈال کے گوگل اسکالر پہ, ویب آف سائنس پہ, یا جتنے ادر سورسز ہیں ان پہ آپ پلیٹ فارمز پہ ان کو سرچ کریں گے. جب سرچ کر لیں گے ان کو ای میل کرتے ہیں. پھر ہر یونیورسٹی نے انٹرنیشنل آفس کی ویب سائٹ پہ پروفیسرز کی لسٹ بھی اپلوڈ کی ہوتی ہے, اور وہ ریوائزڈ لسٹ ہوتی ہے. مثلا 2024 کی پچھلی تھی تو اب کون سے پروفیسرز ہیں جن کے پاس اسپیس ہے, ان کے پاس 2 PhD اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں, 1 آ سکتے ہیں, تو وہ نمبر آف ریکوائرمنٹس کے مطابق انہوں نے پھر لسٹ کو اپلوڈ کیا ہوتا ہے. تو آپ وہاں سے ان کا ای میل لیں, ان کو آپ ای میل کریں. یہ ایک وے ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مختلف سائنٹیفک جرنلز جب BS میں ہیں, ماسٹر میں ہیں, PhD میں ہیں, تو آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, جو آرٹیکلز ہوتے ہیں, تو آپ ان کی کورسپونڈنگ آتھر ای میل بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے بھی ان کی ای میل آپ لے کے ان کو ای میل کر سکتے ہیں. یا پھر کانفرنسز پہ, ایکسچینج پروگرام پہ, یہاں چائنیز آتے ہیں جب کانفرنسز پہ, تو آپ تب ان کو ملتے ہیں, اپنا وہی چیٹ ایکسچینج کرتے ہیں, کیپ ان کنٹیکٹ ود دیم, اور الٹیمیٹلی یو سیکیور یور پوزیشن ایز اے لیب اسٹوڈنٹ. سر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹنس لیٹر کے پروفیسرس کو میل کرتے ہیں, تو ان کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم ای میل میں کیا ایڈ کریں, کون کون سی چیزیں یا کوئی اسکل ایڈ کرنے چاہیے ہمیں, ای میل کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں, ای میل کیا ہونی چاہیے, ایک تو آپ اس میں CV لازمی اٹیچ کریں, اور جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہی چیٹ ہو, آفیشیل پکچر ہو, اس کے اندر آپ کی پبلیکیشن, لینگویج, یہ 2 چیزیں پریورٹی پہ ہائی لائٹ کریں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اپنی ڈالیں اس کے اندر. اور اب وہ جو ای میل ہے بیسیکلی ایک کور لیٹر ہوتا ہے. کور لیٹر میں یہ ہے کہ اب آپ کے دور میں تو چائنیز لینگویج بڑی کامن ہو چکی ہے, کیونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور کئی ٹیچرز بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو آپ شروع سے ہی لکھیں نین ہاؤ لاؤشر, یا گریٹنگز لاؤشر. لاؤشر مینس ٹیچر. تو he or she should feel some affiliation with Pakistani people from the first sentence. Second, I will recommend کہ you don't need to write down I am blah blah from this department doing this, because you put this all at the end in email signature. ہم بہت سی ای میلز کرتے ہیں جن کے ای میل سگنیچر ہی نہیں ہوتے. تو موبائل سے کر رہے ہیں تو اس کا الگ ای میل سگنیچر بنائیں, اگر آپ لیپ ٹاپ سے کر رہے ہیں تو اس کا الگ ای میل سگنیچر بنائیں. جب بھی ای میل بنائیں اس کے اندر آپ کا سگنیچر ہونا چاہیے نیچے, نیم, آپ کینڈیڈیٹ ابھی کس کلاس میں ہیں, سیمیسٹر لکھیں, یونیورسٹی, کالج اور ڈپارٹمنٹ, فیکلٹی ود ای میل, وی چیٹ ایڈریس بھی لکھیں, اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی لکھیں. کیونکہ بہت سے چائنیز پروفیسر جو ہیں وہ اب US سے, جرمنی اور باقی ممالک سے گریجویٹ ہیں, تو جب وہ واپس آ رہے ہیں چائنا میں سرو کرنے کے لیے تو ان کے پاس یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس آپشن ہو, ان کے پاس آپشن ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ اس میں اسٹریٹ فارورڈ پہلی لائن میں مینشن کریں کہ میں نے اسکالرشپ, آپ کی پروفائل دیکھی ہے, میں نے آپ کے فلاں آرٹیکل پڑھا ہے, تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. آپ اس کا لنک ڈال دیں اس کو. بیٹر کہ آپ اس کا لیٹسٹ آرٹیکل سے فگر آؤٹ کریں. جب آپ وہ ڈال دیں تو اس کے بعد بتائیں کہ آئی ایم انٹرسٹیڈ ٹو ورک انڈر یور سپرویژن ایز اے ماسٹر اور PhD کینڈیڈیٹ, اور یہ ساتھ لکھیں کہ میں اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا چاہتی ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, اور میری یہ کوالٹیز ہیں, اینڈ آئی فیل کمپیٹیبلٹی ود یور سسٹم
in terms of culture, in terms of education, in terms of ethics. So I could be a great asset for your lab. Okay. So یہ چیز جب آپ آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار یور رسپانس. سی وی اٹیچ لازمی کریں. تو آئی تھنک سبجیکٹ ای میل کا کبھی مت بھولیں. ای میل کا سبجیکٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ سارے اسٹوڈینٹس ایکسیپٹنس لیٹر لکھتے ہیں تو آپ کچھ ایسا لکھیں کہ جو انوویٹو ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا ہو. تو جب آپ کوئی چیز نئی کریں گے تو وہ ای میل بھی پڑھیں گے. وہ ای میل ایکسیپٹنس کی جاتی ہے تو وہ یا تو جنک میں چلی جاتی ہے, اسپیم فولڈر میں, یا پھر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں, کیونکہ اب ہمارا روزانہ ہر اسٹوڈنٹ صبح اٹھتا ہے 4 بجے تو ان کو 70 ای میل گئی ہوتی ہے. تو اس کی بہترین جو مثال ہو سکتی ہے اس کو اپنے آپ کو صحیح پریپیئر کرنے کی, وہ یہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں خود ہی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر والی بات ہے. تو اپنی سی وی آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ریپروڈیوس ہو. سر اگر ایکسیپٹنس لیٹر نہیں ملتا اسٹوڈنٹس کو تو دین اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے اگر وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا؟ اچھا, پہلے ہوتا تھا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ یعنی سی ایس سی پہ نا ہم 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے تھے. اوکے. اب انہوں نے اس کو لمٹ کر کے ایک یونیورسٹی پہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروونشنل اسکالرشپ ہے اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ آپ تمام یونیورسٹیز میں اگر نہیں تو 5 میں کر دیں, 4 کے پروونشنل اسکالرشپ پہ اپلائی کر دیں. ٹرائی کرتے رہیں لاسٹ مومنٹ تک. جو آپ کی ڈیسائیڈ یونیورسٹی ہے اگر وہاں سے ایکسیپٹنس مل جائے تو پھر آپ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پہ وہاں اپلائی کر دیں, کیونکہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس یونیورسٹی کی. تو ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ آپشنل ہے. اگر آپ کو انٹل کوئی ڈیڈ لائن تک بھی نہیں ملا تو پھر آپ اپلیکیشن جمع کروا دیں کسی ایک یونیورسٹی میں جہاں آپ سمجھتی ہوں کہ وہ یونیورسٹی نئی ایڈمیشن کر رہی ہے پہلی دفعہ, یا وہ نئے وہاں پہ چانسز ہیں ایڈمیشنس کے, یا آپ کی سی وی وہاں کے پروفیسرز کے ساتھ میچ کر رہی ہے. تو جب آپ ایکسیپٹنس کے بغیر وہاں فولڈر کے جو ہم فل کرتے ہیں فارم تو وہاں پروفیسرز کے نام پوچھتے ہیں. تو آپ اگر ان کے نام لکھ دیں گی تو آپ کی سی وی اگر میچ کرتی ہے تو وہ اس کے پاس چلی جائے گی. تو وہ پروفیسر دیکھے گا ایکسیپٹنس تو نہیں ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب نیو ایئر کی وہاں ہالیڈیز ہوتی ہیں, اسپرنگ فیسٹیول ہے, وہ ہر کوئی بیزی ہے اپنی فیملی گیدرنگز اور ٹریولنگ اور سارے میں. تو انہوں نے ای میل فائنلی تب دیکھیں گے جب وہ سارے فری ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے دوران انہوں نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, انہوں نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے, انہوں نے پروجیکٹس بھی لکھنے ہیں ریسرچ, اور انہوں نے پبلیکیشنز بھی لکھنی ہے. تو ای میل بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو یہ ہے اس کا بہترین طریقہ. سر اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ کتنی سی جی پی چاہیے ہوتی ہے. جیسے یونیورسٹی مینشن کر دیتی ہے فار ایگزامپل 2.8, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ 2.8 والا بھی اپلائی کرے گا, 3 والا بھی کرے گا, 3.9 والا بھی کرے گا, 5 والا بھی کرے گا. تو زیادہ پریفر کس کو کرتے ہیں؟ دیکھو میرا جو ایکسپیرینس ہے نا اس کے مطابق سی جی پی اے ڈز ناٹ میٹر. کیونکہ میری ایگزامپل ہے, میرے اسٹوڈنٹس میں سے کچھ جن کی 2.83 تھی وہ بھی 2 PhD پہ گئے اسکالرشپس پہ, وہ بھی گئے ہیں جن کی 3.9 تھی, وہ بھی گئے جن کی 3.3 بھی تھی. تو ان سب میں جو ویلیویبل آئٹم ہے یا جس کو فوکس کیا جانا چاہیے وہ ہے ریفرنس, کہ آپ کو ریکمینڈ کون کر رہا ہے, آپ کا ریفرنس لیٹر کس کا ہے, آپ جس لیب میں جا رہے ہو اس لیب کی جو کرائیٹیریا ہے آپ اس کو میچ کر رہے ہو. مثلاً وہاں لیب میں 8 گھنٹے بیٹھنا ہے, آپ کو چائنیز لینگویج آتی ہے, آپ کوئی اسٹیٹسٹیکل انالیسس جانتے ہو, آپ نے کوئی پبلیکیشن رائٹ اپ سائنٹیفک رائٹنگ میں کیسے ہو. تو وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ اب میرے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے. تو پھر وہ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کریں اس کے اندر. سر کوئی اور گائیڈنس جو آپ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف سے میسیج دینا چاہیں؟ بس میں ایک بات ضرور کروں گا کہ لینگویج کو فوکس کریں آپ لوگ, کیونکہ اب چائنیز گورنمنٹ آئی مین اٹس اے ویری پازیٹیو پوائنٹ فار چائنیز گورنمنٹ کہ انہوں نے چائنیز لینگویج پروگرامس پورے پاکستان میں, پرٹیکولرلی ہماری ریسرچ ہماری یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کنفیوژن انسٹیٹیوٹ بنوایا ہے. تو وہاں پہ لینگویج سیکھیں تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کے پاس لینگویج بیریئر نہ ہو.
جب لینگویج بیریئر نہیں ہوگا تو آپ پروفیسر سے, آپ لیب میٹ سے, سب کے ساتھ کمیونیکیشن بیسٹ کر پائیں گے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتاؤں گا وہ ہوگا آپ کا کہ آپ انڈر گریجویٹ انٹرنشپ کے دوران تو آپ لیٹ ہو جائیں گے اپلائی کرنے میں, 5ویں 6ٹھے سیمسٹر میں آپ لوگ 7ویں سیمسٹر میں کوئی ریسرچ ٹرائلز کنڈکٹ کریں, ان سے کوئی آرٹیکل پبلش کریں جو آپ کا ایز اے فرسٹ آتھر ہو, اور تب آپ کو پریویلیج ملے گی باقی اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں کہ آپ کے پاس یہ 2 امپورٹنٹ آئٹمس ہیں. اور اس کے علاوہ چائنیز کے آرٹیکلز آپ ریویو کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, ان کو دیکھتے رہیں. جہاں پہ آپ کو انٹرسٹ لگے تو آپ 5ویں سیمسٹر سے ہی رابطہ سٹارٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اس کو کوئی سیمپل چاہیے ہوگا, اس کو سیمپل پاکستان سے بھیج دیں. آپ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن آپ برج ہیں بٹوین پاکستانی ٹیچرز اور چائنیز ٹیچرز کے. تو جب آپ 7ویں سیمسٹر میں پہنچیں گے تو تب تک آپ کا اس ٹیچر کے ساتھ بہت اچھا کمیونیکیشن جو برج ہے وہ بلڈ ہو چکا ہوگا, اور اس کی بیس پہ آپ پھر فیوچر میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہاں, اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے کرائیٹیریا پڑھنا ہے کہ وہ آپ کو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے. پھر جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کا پورٹل ہوگا, اس کو فل کرنا ہے, یا پھر آپ کے پاس پروونشنل گورنمنٹ اسکالرشپ یا پھر یونیورسٹی اسکالرشپ کا جو فارم ہوگا اس کو آپ نے فل کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ یا CSC کا فارم فل کر لیا ہے اور یونیورسٹی کا نہیں کیا تو وہ از میننگ لیس. تو اس چیز کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اور ان کو مد نظر رکھ کے آپ لوگ آگے چلیں گے تو آئی بلیو کہ UF کا یہ جو ریڈیو کلب ہے سینئر ٹیوٹر آفس کے انڈر, اس کی یہ ایپیسوڈ آپ سب کے لیے بڑی ویلیویبل ہے, وائٹل رہے گی. اور آئی بلیو کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے جو کیپیبل اور ویری ویل ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چائنا میں, جو کہ دنیا میں اب فیوچر کا آکسفورڈ کیمبرج ہے, وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملے گا. صرف پڑھنے کا نہیں, کلچر ایکسچینج, ریسرچ, ایجوکیشن, ایتھکس, اور سب سے بڑھ کے ہیومینٹی کی جو ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب کو اللہ کامیابی دے. لیکن ہاں, چائنیز بہت اچھے ہیں, وہ محنتی, آنیسٹ اور ڈیزرونگ پرسن کی پوجا کرتے ہیں. تو اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو بلیسنگ سمجھ کے, کیونکہ آپ نے گھر سے دور جانا ہے, اور ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا قبول حج عمرے کا ثواب ہے. تو آپ نے وہ مہینے کے لیے جانا ہے, سال کے لیے جانا ہے, 4 سال کے لیے جانا ہے, تو وہ حج عمرہ چھوڑ کے جانا ہے. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کریں خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو جب وہاں جانا ہے تو پھر آپ کا فوکس ہماری اسٹڈیز ہونی چاہیے, ہمارا ایجوکیشن ہونا چاہیے, ہمارے ایتھکس ہونے چاہیے, اور بینگ بیسٹ ایمبیسڈر آف پاکستان, بینگ بیسٹ ایمبیسڈر آف UF, you should act, behave and shall stay with that one. I prefer کہ آپ لوگ وہاں پہ جب جائیں تو پلیز اپنی کچھ باتیں ہیں جس کو آئی تھنک مینی پیپل ڈونٹ لائک ٹو شیئر کہ یہ میڈیا پہ جائے گی تو یہ ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے کہ دور لے کے جائے گا. وہاں پہ کچھ نارمز ہوتی ہیں جب ہم سگنیچر کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہم اسٹامپ پیپر پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ ضرور پڑھیں کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ یونیورسٹی کے رولز ہوں گے, وہ چائنیز گورنمنٹ کے رولز ہوں گے. تو جب آپ پہنچ جائیں تو ان کو پڑھ کے ان کو فالو کرنے کی ضرور کوشش کریں. اس کے بدلے میں آپ نہیں, آپ کی فیملیز, آپ کی آنے والی نسلیں, آئی مین یونیورسٹی اور پھر پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور اس سے ہم سب جو ہے ایک اچھے پاکستان, بہتر پاکستان اور اسٹرانگ پاکستان اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کنٹری کے طور پہ جانے بھی جائیں گے اور مانے بھی جائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد علی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا.
اور امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. Thank you very much. It was very wonderful to be part of this episode, and thank you very much.